बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। इतवार 26 जुलाई की तारीख है और ये बड़ा अहम वीलॉग है, आपने इसे गौर से सुनना और समझना है। सबसे पहले तो अमेरिका ईरान का जो अभी भारी नुकसान हो रहा है, ईरान के खैबर शिकन मिसाइलों ने किस तरह अमेरिकी दिफा को चकराया, कितने बड़े नुकसान है, पूरी तफसील। अमेरिका क्यों दूसरी रात हमले पर रुका, सीज फायर की असल वजूहात सामने आ रही हैं। सरहदी फोर्स को भी ईरान ने आज तैनात किया है। उसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती कहाँ हुई, ईरान में भी अलर्ट, और उसके साथ ईरान से मुज़ाकरात पर पैगाम रसानी का अगला फेज़ भी। इसराइल इस जंग से साफ साफ इनकार कर रहे हैं शिरकत में, और रिकॉर्डिंग भी इनकी लीक होगी। ट्रंप भी पीछे हट रहा है, और यमन और सऊदीया की जंग बहुत बुरी तरह एक्टिव हो चुकी है। इस वक्त यमन पर दोनों तरफ हमले, और कुवैत बहरीन भी बरह रास्त ईरान पर हमले कर रहे हैं। अब अमेरिका इसराइल के निकलने के बाद पाकिस्तान की अचानक कुवैत में एंट्री का, दिफाई मुआहदे का मामला, ये दूसरा रुख किधर आ गया। और फिर साथ जो रूस यूक्रेन के हालात में, एक तरफ रूस धज्जियां उड़ा रहा है, लेकिन ईरान और यूक्रेन की जंग शुरू, ये एक नया महाज खुलने लगा है। इसमें भी आज बड़ा खतरनाक मामला हुआ। और पाकिस्तान के मामलात में एक तो अगस्त की तहरीक कश्मीर एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च है, और रावलाकोट में वहाँ तमाम काफिले इस वक्त पहुँच रहे हैं। वो वीडियो आपके साथ चल रही होगी मेरे। 27 जुलाई को इलेक्शन अब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी जरदारी भी गेम खेल रहे हैं, और टाउट साफी इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें कर रहे हैं कि जनरेशन जी के कहर से बचें। वजह क्या, दो तहरीकें हैं, जहां अलीमा खान मर्दान के बाद एबटाबाद जा रही हैं, और कंपनी की नाक में दम करने वाला खान का एक्स अकाउंट भी बेटे कासिम खान के हवाले, और आईनी तरमीमों का लुंडा बाजार भी खुल रहा है। फील्ड मार्शल को बाप का दर्जा देने के लिए 5 नई तरमीम। लेकिन बलोचिस्तान के जो खतरनाक हालात है, मैं पूरी तफसील आपके सामने रखूंगा। जो आज फौजियों की वहाँ शहादतों के दावे आ रहे हैं, कितने बड़े बड़े हमले हुए हैं, वो भी तफसील से, बड़ी मेहनत से ये सारा किया है। इसको उम्मीद है कि आप पूरा तफसील से गौर से देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये हालात पाकिस्तान की तरफ बड़ी खतरनाक तेजी से आ रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। सबसे पहले तो देखिए, इसमें जो मिडिल ईस्ट का मामला है इस वक्त, एक तो ट्रंप ने जो ऐलान किया था कि वो हफ्ते की रात, गुज़िश्ता रात, ईरान पर उनकी तहजीब मिटाने वाले वही दावे करेगा, लेकिन दूसरी रात भी अमरीकी बमबार त्यारे खामोश रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट जारी की कि ट्रंप को खतरनाक रिपोर्ट्स मिली हैं कि फिर मंसूबे मुलतवी है। वजह, एक तो ईरान ने जो खलीजी ममालिक पर किया, दूसरा इंटरसेप्टर मिसाइल इतने बुरी तरह ख़त्म हो रहे हैं कि 1000 से गिरते हुए 200 के करीब, कई जगह पे 300 भी कहा जा रहा है। चीफ ऑफ स्टाफ ने जंगी कार्रवाई रोकने का कहा कि अमरीकी अड्डों के दिफा के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल हमारे ख़त्म हो रहे हैं। अरब दुनिया बिल्कुल लावारिस हो जाएगी। उसके बाद जो फ़ज़ाई जंग का मंसूबा था वो उससे पीछे हटे। अब ये ज़ख़ीरे की एक इतला है अमरीकी के, ये 300 के करीब है, एक की है 200, और 90 ईंधन भरने वाले जो तैयारे हैं वो इसराइल के अड्डों पर इस वक्त पार्क हैं। और ईरान के जो ताबड़तोड़ हमलों में आज उन्होंने नुकसानात बताए। अमेरिका के 11 जंगी जहाज़ और 17 के करीब बड़े ड्रोन, जिसमें 9 रैपर ड्रोन भी है, 30 मिलियन वाला एक। इराक के अंदर एनुल असद अर्बाइल, शाम में अलकसरा और तफ, और उर्दन में टावर 22, शाम की सरहद पर इराक के करीब जो अल हरीर, शेख ईसा बहरीन में 5th फ्लीट का अड्डा, उसे तो सुन के हंसी आती है, कुवैत का अल सालम, उर्दन के अंदर मुवाफ़क़त सालसी, ये तमाम एयर बेसिस जिसके अंदर C-130 और इनके F-15 जहाज़ भी शामिल हैं। ईरान ने ये सारी तफसील जारी की है। 7 कमांड कंट्रोल सिस्टम, 3 सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ईंधन और तेल के ज़खायर समेत अमरीकी रिहाइशगाहों पर, गोदामों पर, एक एक तंसीब, एक एक अड्डे की आज इन्होंने वीडियो, और जर्नलों ने पूरी प्रेस ब्रीफिंग दी कि इन 14 दिनों में हमने क्या तबाही निकाल दी है इनकी। ये अमेरिका और इसराइल, ज़ाहिर है पूरी दुनिया हैरान परेशान है, और अब इस वक्त कोई दुनिया का मुल्क ईरान की तरफ देखने की जरूरत नहीं कर रहा। ईरान के कमांडर ने तो आज बरतानिया को भी वार्निंग दी है कि अमेरिका का अगर साथ देने की कोशिश की तो वहाँ जो हमारे स्लीपर सेल हैं वो भी एक्टिव होंगे बरतानिया के अंदर, और फिर बरतानिया के अड्डे भी हमारा निशाना बनेंगे लॉन्ग रेंज मिसाइल से। अमरीकी B-1 एयरक्राफ्ट वहीं से उड़ते हैं, याद रखें। इसराइल के फिर वजीर खजाना की ऑडियो लीक होगी, और उसने साफ साफ कहा वाज़े तौर पर कि अब हम ईरान के साथ कशीदगी में इन हमलों में साथ नहीं दे सकते। अब ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप फिर मजबूर हुआ, कतर और ओमान के जरिए सालसी का पैगाम भेजा, जो पहले इराक के वज़ीर आज़म के जरिए ईरान ने तस्लीम नहीं किया, लेकिन ओमान के जरिए मामला थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि एक तो अमरीकी फ़ौजों के जो अड्डों की खलीजी ममालिक में तबाही हुई, 70% जंगी साजो सामान, महंगे तरीन जहाज़, फौजी सासे मिडल ईस्ट से निकाल के दोबारा बरतानिया, जर्मनी, इसराइल शिफ्ट किए जा रहे हैं, ताकि तीसरे हमले के लिए, चौथे हमले के लिए बल्कि दोबारा लाएं। अब ये कीमती फौजी साजो सामान और असले के ज़खायर बचाने की पूरी कोशिश है। इसमें ने सीज़ फायर के 2 हफ्ते चाहिए। इन 2 हफ्तों में तक तैयारी करके तगड़े होकर दोबारा ईरान पर हमलों की तैयारी करें। और ईरान तो ज़ाहिर है ये बात अब 3 दफ़ा भुगत चुका है, देख चुके हैं वो, और 2 दफ़ा तो सालसी आपको पता है पाकिस्तान की तरफ से भी थी। मुज़ाकरात के नाम पर वारदात हो चुकी है, स्विट्ज़रलैंड में मुफाहमती यादाश्त भी हो चुकी है, उस पर खुशियाँ भी मनाई जा चुकी हैं, लेकिन फिर ईरान पर शिद्दत से हमले भी हुए। असल वजूहात वही हैं जो अब नाए हरमज़ मुकम्मल बंद है, बाबुल मंदब मुकम्मल बंद है,
اس سیز فائر کے دوران اب امریکہ چاہتا ہے کہ دفعہ پھر تازہ دم ہو کے اپنی جنگی تیاریاں میزائل ٹیکنالوجی کو لائیں. ایران بھی ظاہر ہے اس دوران روس اور چین سے جو خیبر شکن جو نیا، آپ کو پتہ ہے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی انہوں نے لی ہے اس میں انتہائی درستگی کے ساتھ جو نشانے لگے، یہ ثابت کرتا ہے کہ سیز فائر میں انہوں نے تیاری کی تھی. 20 سال سے ان کی تیاری تو ہے. انہیں کیونکہ اپنے طیارے دور دراز سے نہیں لانے پڑتے، زمین کھود کے میزائل لانچر سے نکالنے پڑتے ہیں. جنگی جہاز امریکہ کو برطانیہ اور یورپ سے لانے پڑتے ہیں، وہ خرچہ اور ٹائم الگ. اب ٹرمپ کو اس جنگ میں بہت بڑا نقصانات ہو چکے ہیں. اب نائے ہرمز جو مکمل طور پر بند ہے، ایران پہلے نیوکلیئر ہتھیاروں کی طرف نہیں جا رہا تھا، اب بڑی تیزی سے جا رہا ہے. تو اس کا جو دونوں بیانیے تھے جنگ کے، وہ بری طرح پٹ چکے ہیں جو مڈ ٹرم میں نظر آئیں گے. اب ان حالات میں دیکھیں ایران کی ابھی وزارت خارجہ نے، وزارت دفاع نے بیان جاری کیا کہ عمان کے ساتھ اب نائے ہرمز پر بات چیت ہو رہی ہے اور ان کا وفد وہاں موجود ہے، لیکن اس موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یعنی اسی تنخواہ میں امریکہ کام کرے تو کرے، یہاں پر کوئی جہاز نہیں گزرنے دیں گے جب تک ہماری اجازت اور فیس نہیں ہوگی. باب المندب پر بھی سعودی عرب کا کوئی جہاز نہیں گزر سکتا جب تک یمن کی فضائی ناکہ بندی ختم نہیں ہوگی. اب حالات میں جو بہت بڑے بڑے موڑ آئے ہیں اس میں امریکہ اور اسرائیل تو دیکھیں اس جنگ سے نکلتے نظر آ رہے ہیں. اب یہ جنگ جو ہے براہ راست یمن سعودی عرب کے درمیان، جس میں پاکستان کی شرکت کے بھی دعوے ہیں، کیونکہ بہت ساری مختلف متضاد انکنفرمڈ رپورٹس آ چکی ہیں کہ سعودی عرب تمام عرب ممالک کو، امریکہ اور ترکی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں. اور پھر یمن کے اندر جو سعودی عرب کی پراکسی ہیں وہ حوثیوں کے خلاف متحرک ہیں. اس وقت سعودی عرب کے F-35 یمن پر بمباری بھی کر رہے ہیں. حوثیوں کے ٹھکانے جو یمن میں عدالی کا مقام ہے وہاں پر خطرناک حملے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو سعودی حمایت یافتہ الجہد کے فائٹرز ہیں وہ بھی انصار اللہ کے ساتھ یمن کے صوبوں میں باقاعدہ جنگ لگی ہوئی ہے. دوسری طرف یمن کے قبائلی ہیں، شمالی یمن میں بھی، جنوبی یمن میں بھی ہر طرف آگ اور بارود نظر آ رہا ہے. اور یہ اثرات تیزی سے ظاہر ہے سعودی عرب کی طرف جا رہے ہیں. یمن کے حوثیوں کے سعودی عرب کے اندر حملوں کے دعوے بھی ہیں کہ مختلف تنصیبات پر انہوں نے آگ اور دھوئیں کے بادل بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا کہ حملے کہاں ہوئے ہیں، کتنا نقصان ہوا ہے. عرب ممالک تیزی سے پاکستان کی طرف جڑتے ہیں، یعنی پاکستان اس معاملے میں کودتا جا رہا ہے. کویت کے ساتھ دفاعی ڈیل ابھی اس بات کی نشانی ہے کہ ایک طرف تو دیکھیں امریکہ عرب ممالک کے دفاع سے پیچھے ہٹ گیا. اسرائیل بھی ظاہر ہے جو اردن کا دفاع کر رہا تھا اب وہ نہیں کر رہے. اسرائیلی وزیر خزانہ کا یہ بیان کہ اس تنازع میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ امریکہ اور ایران کا معاملہ ہے. عرب ممالک کو اب یقین ہے کہ امریکی میزائل جو بری طرح ختم ہو رہے ہیں ان کا دفاع نہیں کر سکتے. دفاعی انٹرسیپٹر ختم ہونے کے بعد ظاہر ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اسی لیے اس جنگ میں پہلی دفعہ کویت اور بحرین کے براہ راست ایران پر فضائی حملوں میں شامل ہونے کی وال اسٹریٹ نے پوری رپورٹ شائع کی ہے کہ کویت اور بحرین کے جنگی جہاز ایران کے اندر حملوں میں ملوث تھے. اور یہ خطرناک معاملہ اس لیے ہے کہ پاکستان کو اس دفاع میں انہوں نے شامل کیا ہے، دفاعی معاہدے میں. اب یہ کیا دفاع میں شامل ہوں گے یا جاریت کریں گے؟ اب یہاں پاکستان کی فوج آپ کو پتہ ہے لاجسٹک سپورٹ کے لیے تعینات ہے کہ ایران یہاں حملے نہ کرے. بظاہر ایران کو اس بات پر یاد رکھے اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ایران نے پہلے بھی کہا ہے کہ امریکہ کے اڈے یہاں سے نکل جائیں، مسلمان ممالک کے دفاع کی سیکورٹی کے لیے کوئی مسلمان ملک آئے، مصر بھی آ جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ایران کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کے اوپر حملوں میں یعنی ڈائریکٹ حملہ وہاں سے نہ ہو. پاکستان کو ظاہر اس میں براہ راست تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ امریکہ اسرائیل نے اس دوران ایران پر اگر حملے کیے تو ایران نے تو کوئی لحاظ نہیں کرنا، وہ پاکستان کے سیاسی، سفارتی اور دفاعی ساکھ کو نقصان ہوگا. عرب ممالک سے تیل یا پیسے ملنا، ابھی دیکھ لیں عرب ممالک کے تعلقات پاکستان سے کیا ہیں کہ سعودی عرب نے ابھی تک سب کچھ کرنے کے بعد بھی $3 ارب سے اسٹیٹ بینک میں دی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا. تیل تو ملے گا تو ملے گا، لگے گا تو لگے گا. امریکہ تو اس وقت اس قدر مجبور ہے کہ اب اس جنگ زدہ ملک یوکرین کی مدد مانگ رہے ہیں. ایران کا بھی تجارتی جہاز ایران کے جھنڈے کے ساتھ بین الاقوامی پانی کیپسین بحیرہ کے پاس وہاں سمندری شمال میں یوکرین نے حملہ کیا. یہ وہ علاقہ ہے جہاں ایران اور روس کے درمیان تیل کی مصنوعات اور تجارتی سامان کا مطلب جنگی اسلحہ سپلائی، میزائل ٹیکنالوجی. یوکرین نے ایران کے جہاز پر حملہ کیا، اس میں ایک عملے کا شخص بھی ہلاک ہوا. ایران نے یوکرین کے سفیر کو بلا کے احتجاج کیا اور کہا کہ اب اگر دوبارہ ایسا ہوا تو پھر شمال میں یوکرین کے تجارتی جہازوں کو ایران براہ راست نشانہ بنائے گا. یہ اس کا ثبوت ہے کہ جنگ اب بری طرح پھیل رہی ہے. روس اور یوکرین کی جنگ میں آپ کو پتہ ہے بڑی شدت ہے. روس نے 1700 ڈرون اور 1700 ہی گائیڈڈ میزائل اور بم مارے ہیں. 95 میزائل تھے اس میں، جس میں ہائپرسونک میزائل بھی تھے. یعنی یوکرین کی بہت بڑی تباہی ہوئی ہے. اب پاکستان کے حالات اس پورے معاملے میں دیکھیں کہاں پہنچے ہیں. بغیر جنگ لڑے اس وقت کالعدم تنظیم نے بولان سے ایک ویڈیو جاری کی سیکورٹی فورسز کے دستوں پر حملے کی. اس میں 12 سیکورٹی اہلکاروں کی شہادتوں کی اطلاعات ہیں جو گزشتہ اس ہفتے میں شدید ترین نقصان ہے. اور یہ بلوچستان کا معاملہ کہیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. صبح دوپہر شام سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں. خاران کے علاقے ایری تنک میں سیکورٹی فورسز پہ حملہ ہوا. صبح کے وقت دشت کھڈان کیمپ پر حملہ ہوا. عصر کے وقت دشت بلور کیمپ پر حملہ ہوا. کلات میں کھاری میں وہاں جھڑپیں ہوئیں، اس میں فوجی زخمی ہوئے. اور مستونگ میں پھر جھڑپیں ہوئی، وہاں الگ نقصان ہے.
اور کلات کے علاقے میں بھی جو شہروں میں چیکنگ کے لیے وہاں اہلکار ہیں ان پر بڑا حملہ ہوا. خزدار کے علاقے لاکریان میں پولیس کی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا, وہاں اسلحہ اور پولیس والوں سے سامان بھی چھین کے لے گئے. بلیدہ میں کراچی اور پسنی کی چیک پوسٹ کوسٹ گارڈ پر حملہ ہوا. اب یہ اتنی بڑی تفصیلات لکھی ہیں میرے پاس کہ کالعدم تنظیموں کی میں بتا کے تھک جاؤں گا. عقل حیران ہوتی ہے کہ اتنی طاقت ان کے پاس کہاں سے آئی. بلوچستان کے ہم چیدہ واقعات بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ جو خیبر پختون میں ہو رہا ہے وہ ٹانک میں, وزیرستان میں, کرم میں, ڈیرہ اسماعیل, وہ ایک الگ تباہی ہے. یہ بلوچستان اور کے پی اگر یہ کہا جائے کہ مکمل طور پر ہاتھوں سے نکل گئے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے. تمام سیاسی رہنما, مذہبی رہنما, اسٹیبلشمنٹ کے اپنے پیغام رساں صحافی چیخ کے کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہندوستان کے نام پہ آپ 100, 1500, 800, 600 جتنے مرضی نمبر بتاتے رہیں, معاملہ خطرناک ہے. آپ کا ایک فوجی بھی شہید ہو تو نقصان ہے. یہاں تو لائنیں لگی ہوئی, اور جو آزاد کشمیر کے پی میں اور یہاں ہو رہا ہے وہ دیکھیں نعرے کیا لگ رہے ہیں تحریکوں میں, آزادی یا شہادت. علیمہ خان نے بھی کیا کہا کہ زیادہ کیا کریں گے, مار دیں گے. مطلب یہ حال انہوں نے کر دیا ہے. اور حقیقت میں ہر محب وطن کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. یہ سیکورٹی فورسز کے حالات ہیں, پاکستانیوں کے حالات ہیں. دو بڑی تحریکیں چل رہی ہیں جو اپنے عروج کی طرف جا رہی ہیں, دونوں پاورفل تحریکیں. ابھی کمپنی کے اسٹیبلشمنٹ پیغام رساں ٹاؤٹ کی آپ خود سنیں خبر. وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی حکمت عملی خدا کے لیے بدلیں. یہ جنریشن ہی بڑی پاورفل ہے. یہ جو آزاد کشمیر کی تحریک ہے 26 جولائی یعنی میرپور ڈویژن سے راولہ کوٹ کے قافلے آپ دیکھیں ذرا, 27 کو نماز ظہر کے بعد یہ مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کر رہے ہیں. اور الیکشن کہاں ہوگا آپ خود دیکھ لیں. مظفر آباد میں, وادی نیلم میں, وادی جیلم میں, ان مضافات میں آپ قافلوں کو دیکھیں, دیکھ کے خوف آتا ہے. خوف اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو کیا ہوگا. ان کے اوپر آپریشن کریں گے تو پھر کیا حالات ہوں گے آپ خود سوچیں. پھر تحریک انصاف کا 5 اگست کو جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ بھی ظاہر عروج تک پہنچ چکی ہوگی. علیمہ خان ایبٹ آباد میں, خیبر پختونخوا میں مومنٹم آپ دیکھیں کس طرح بن رہا ہے. تو ان حالات میں یہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ یا تو عمران خان کی رہائی کی طرف جا رہے ہیں سیدھے کیونکہ دوسرا کوئی راستہ نظر نہیں, یا پھر خدا نہ خواستہ وہ منصوبہ جو انہوں نے بنایا وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. ابھی یہ جو تازہ ترین تعیناتی ہوئی ہے اس کی نون لیگ کی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 استعفے جنرلوں کے نہیں آنے چاہیے, کسی صورت میں نہیں آنے چاہیے. نون لیگ کے جو اپنے اندرونی حلقے ہیں وہ اس تعیناتی سے خوش نہیں ہیں. جنرل سید حامد رضا کی, یہ لاہور کے کور کمانڈر تھے جب نون لیگ پورے پنجاب کا الیکشن 8 فروری کو آ رہی ہے, یہ یاد رکھیں. نواز شریف اس تعیناتی پہ خوش نہیں ہے, لیکن بیٹی اور بھائی کے اقتدار کی وجہ سے مجبور ہیں. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہونے کی جو لالچ ملی ہوئی ہے, اب دوسری طرف زرداری کسی صورت میں نون لیگ کو وہاں وزارت عظمیٰ نہیں دینا چاہتا. یہ کشمیر کے اندر بھی جو کام ہے یا استعفے دینے والوں کو روکا جا رہا ہے یہ اسی لیے ہے کہ ان 7 لوگوں کا استعفے سے پہلے رد عمل نہ آ جائے, کیونکہ پاکستان میں تحریکیں پھر آپ کو پتہ ہے کامیاب ہوتی ہیں. آپ کڑیوں سے کڑیاں ملائیں آپ کو سارا سا معاملہ سمجھ آ جائے گا. یہ پورا معاملہ جو پاکستان میں وکٹوریا نیولینڈ اور ڈونلڈ لو نے خان کی حکومت گرانے کے بعد سے شروع کیا, اصل معاملہ جنرل باجوہ کا تھا. وہ ایٹمی ہتھیاروں کا معائنہ نہیں کروا سکا, اسے مدت ملازمت توسیع نہیں ملی. لیکن پھر فیلڈ مارشل کو لائے گئے لندن پلان کے تحت, وہ اب سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اس میں آپ دیکھیں وجہ کیا بنی, ابراہم اکارڈ اسرائیل کو تسلیم کروانا تھا جو اب ٹرمپ نے خود بھانڈا پھوڑ دیا. پاکستان کی عوام پر آپ 4 سال کے مظالم کو غور سے دیکھیں تو خان کی جبری قید سے لے کے جو ظلم و ستم ہوا ہے یہ عام حالات نہیں ہیں. حکومتیں نواز شریف کی بھی گری, بے نظیر کی بھی گری, زرداری کی بھی گری, کسی رہنما کے ساتھ کسی پارٹی کے ساتھ یہ ظلم و ستم نہیں ہوا. یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت جس میں پہلے معیشت کو تباہ کیا گیا, پھر افغانستان کے ساتھ جس طرح جنگ لگائی گئی, جس طرح ملک کے اندر امن و امان تباہ کیا گیا, جس طرح سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو اغوا کیا ہوا ہے, یہ صرف نوکری پکی کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ فوج کو عوام کے سامنے کھڑا کیا گیا. یہ ایک بہت خطرناک منصوبہ ہے تاکہ خدا نخواستہ ڈیسٹیبلائز ملک کو کرے. ورنہ حکومت بدلنا, رجیم چینج آپریشن, یا جنگ ہو یا بمباری ہو, یہ ایران میں آپ کو نظر آیا یا پھر وینزویلا میں. پاکستان میں رجیم تو چینج کر دی تھی, پھر پاکستان کی عوام کے ساتھ, معیشت کے ساتھ, امن و امان کے ساتھ اس لیول کی بربریت کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیں نا, ایسے قانون, 5 نئی ترامیم, پورے کا پورا نظام بدلنا, پھر عوام کو اس انداز میں کچلنا, یہ خدا نہ خواستہ اللہ پاکستان پہ رحم کرے ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتے ہیں. یہ مڈل ایسٹ میں جو معاملہ شروع ہوا ہے آپ دیکھ لیں اس کے سارے اثرات یہی ہیں. یہ جو وائٹ ہاؤس میں ملاقات تھی اب تو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. آپ سلمان اکرم راجہ کی سپیس میں باتیں سنیں رات کو, جو ان کے انکشافات ہے کہ 26 نومبر میں شہید کیے لوگوں کے گھروں میں ان کی بیٹیاں تک اٹھا کے لے گئے کہ ان کیسز کو لڑ نہ سکیں, جن کے بارے میں کہتے ہیں نا تحریک انصاف کیس نہیں لڑ سکی. کیوں نہیں لڑ سکی؟ کہ وہ لوگ اتنے دباؤ میں کہ وہ شکایت کرنے کی, کیس لگانے کی جرت نہیں کر رہے تھے. اب ظاہر ہے کیسز تو سارے آن ریکارڈ ہیں, اسی لیے تاحیات استثناء چاہیے تھے, کیونکہ یہ کیسز تو بعد میں بھی اٹھیں گے, قانون جس طرح بنے اس طرح بدلیں گے بھی. حامد میر نے بھی جو دعویٰ کیا نا کہ شہباز شریف کی ٹیبل پر 5 آئینی ترامیم 28ویں 29ویں 30ویں 31ویں 32ویں 33ویں پڑی, کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ پورے کا پورا قانون بدل کے 2 عدالتیں لگا کے بھی سارا اقتدار کنٹرول میں, سکون کیوں نہیں ہے؟ وجہ کہ کوئی چیز کنٹرول میں نہیں ہے.
یہ قانون اسی لیے بدلے جاتے ہیں کہ یہ جنریشن زی کو قابو کر لیں، عوام کو، لیکن نہیں ہو رہے قابو۔ مڈل ایسٹ کے بعد جنوبی ایشیا میں آپ دیکھیں جنریشن زی نے ان تمام ممالک میں اپنا اثر دکھا دیا ہے۔ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ خدا نخواستہ بالکل آئیڈیل ہے کسی تحریک کے لیے۔ اب بھارت سے ہم دیکھیں اس تحریک میں ہم نے کیا کیا دیکھا، کیا کیا سیکھا ہے، نوجوانوں سے سیکھا ہے، سیکورٹی اداروں سے سیکھا ہے، کیا سیکھا ہے؟ آپ نے اس احتجاج میں بہت کچھ دیکھا ہوگا، یہ بھارت میں جو ہوا۔ آپ دیکھیں کہ بھارت میں دلی میں جب احتجاج کرنے کے لیے پولیس اور فوج مظاہرین کو لاٹھیاں مارنے، ہاتھ اٹھانے آتی تھی، جو ہی وہ اپنا کام شروع کرتے تھے نوجوان قومی ترانہ اپنا شروع کرتے تھے، اور ہندوستان کی فوج اور پولیس جو ہی بندے ماترم سنتی تھی ان کے مارتے ہوئے ہاتھ اٹھ کے سلوٹ کی طرف چلے جاتے تھے۔ یہ باقاعدہ مناظر موجود ہے، ہو سکتا ہے ویڈیو اس میں بھی چل رہی ہو۔ یہ اپنے ملک کے لیے ان کی محب الوطنی تھی کہ یہ ترانہ ہمارے ملک کا ہے، یہ عوام ہماری ہے، ان کو مارنا نہیں ہے۔ وہ انہیں مارنے کی بجائے سلوٹ مارے، احترام سے کھڑے رہے۔ پاکستان میں سین دیکھیں آپ، 26 نومبر کا احتجاج، قرآن پاک کی پہلے تلاوت کی جا رہی تھی، پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا جا رہا تھا، اور چھوڑے قومی ترانہ، یہ تو انسانی کلام ہے، کنٹینر کے اوپر لوگ اللہ کے سامنے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، انہیں دھکے دے کے گرا رہے ہیں۔ قومی ترانے کا احترام نہیں کرتے، نہ کریں، لیکن نماز اور قرآن کا احترام۔ پھر جو شہید ہونے والے لوگوں کو گھروں پر دباؤ ڈالا، جو لوگوں کو قرآن پاک پڑھتے نماز پڑھتے گھسیٹ کے عورتوں کو لے کے جاتے رہے، یہ وہ جبر ہے۔ دیکھیں دنیا میں اس طرح نظر نہیں آتا، یہ ہارڈ ریاستیں ساری نظر آ رہی ہیں۔ جو ہے ابھی برازیل میں بولسونارو کو انہوں نے دیکھیں جیلوں میں ڈالا، انتخابات لڑنے پابندی ڈالی، کیا کیا؟ اس کا بیٹا آج بولسونارو کا فیدرو، وہ برازیل کی صدارت کی انتخابی مہم میں دیکھیں لوگ اس کے ساتھ کیسے کھڑے۔ تو یہ رجیم چینج جو عوام اس طرح نہیں مانتی طاقت سے، ٹرمپ نے وینزویلا میں جو کیا وہ کیا، باقی دنیا میں اس طرح کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو حالات ہیں اس قدر ہیں، اب یہ تحریک جاری ہے، تحریک انصاف کی بھی اور آزاد کشمیر کی بھی۔ خواہش ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، یہ بیٹھ کے اس معاملے کو سمجھیں، اور جس طرح بھارت میں ایک وزیر تعلیم کے استعفیٰ دینے کے بعد سارا معاملہ حل ہوگا، یہاں بھی ایک شخص کے استعفے کے بعد سارا معاملہ حل ہو جائے گا، نیچے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے خود بخود۔ یہ سارا معاملہ وہی ہو جو کہہ رہے ہیں نا، ہم نے ہر صورت میں کچلنا ہے، کچلنے سے حل نہیں نکلتا۔ اللہ ان کو ہدایت دے، عقل دے، یا پھر جو حالات ہیں اس مطابق پھر دیکھیں انجام تو وہی ہونا جو پچھلوں کا ہو چکا ہے، لیکن اس میں نقصان پاکستان کو اور بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، بہت بری طرح ہو رہا ہے، اور یہی ہر محب الوطن پاکستانی سے یقین کریں خون کے آنسو ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی خوشیوں کی باتیں نہیں، یہ ساری افسوسناک دل دکھانے والی باتیں ہیں۔ اللہ پاکستان پہ رحم کرے، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔